अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कौसर आसिम और आपके और मेरे पसंदीदा प्रोग्राम सितारे में आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज आप मेरे अक़ब में जो चीज़ें देख रहे हैं ये बिल्कुल सही आपने पहचाना, कायद आज़म की नवादरात हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कायद आज़म के मज़ार के अंदर। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपको मिलवाने लगी हूँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फ़ातिह आलम कहें, मोहब्बत का मीनार कहें, शफ़क़त का दरिया कहें, यतीमों के मसीहा कहें, शोबा तालीम की अगर बात करें, सियासत की बात करें, सेहत की अगर बात करें, हर जगह पे हाजी हनीफ़ तैयब साहब का नाम सर फ़हरिस्त रहेगा। नाज़रीन, इनकी पैदाइश जूनागढ़ की है। 19 नवंबर 1947 को जूनागढ़ में इनकी पैदाइश हुई। इब्तिदाई तालीम के बाद इन्होंने इस्लामियात में मास्टर्स किया और आगे LLB की। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के रूह रवां हैं। बहुत कुछ किया है इन्होंने अपनी लाइफ में। मैं तो शायद बहुत कम बताऊं, मगर जब इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे तो ये ख़ुद भी बताएंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, किन किन ओहदों पे रहे। हॉस्पिटल के हवाले से हम इनसे बात करेंगे, कायद आज़म के नवादरात के हवाले से इनसे हम बात करेंगे, बाग़ी जिना के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। तो अब मैं आपको और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी, मिलवाते हैं हाजी मोहम्मद हनीफ़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? एक शुक्र हाजी साहब, सबसे पहले आपने इतनी तबीयत की ख़राबी में भी हमें वक्त दिया, इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह खुश रखे। हाजी साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल, आपकी जाए पैदाइश जूनागढ़ की है। जूनागढ़ थोड़ा सा अपनी पैदाइश के हवाले से बात करेंगे क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मदीना मुनव्वरा का भी जिक्र आता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से जी, पाकिस्तान बना तो हमारा ख़ानदान मदीना मुनव्वरा में था। अच्छा। और पाकिस्तान बनने के बाद ख्याल पैदा हुआ कि बाटवा जूनागढ़ अपने आबाई इलाकों में भी जाना चाहिए। मेरी तख्लीक, जिस्म की तख्लीक जो है वो वालदा माजदा के पेट में हुई। मेरी एम्ब्रियो फॉर्मेशन मदीना मुनव्वरा की है और पाकिस्तान बनने के चंद हफ्तों के बाद बज़रिए शिप जद्दा से हमारी फैमिली जो है वो जूनागढ़ आ गई। और जूनागढ़ पहुंचते ही एहसास हुआ कि वालदा को पहले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तो हॉस्पिटल ले गए और वहाँ मेरी विलादत हुई। ये अल्लाह का करम है कि मदीना मुनव्वरा की सांसों में हम पले बढ़े और अल्लाह ताला ने करम किया, तो जिस पर अल्लाह का जितना भी हम शुक्र अदा करने कम है। हाजी साहब, इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद आपने इस्लामियात में मास्टर्स किया। इस्लामियत का ही शोबा क्यों चुना? वैसे इब्तिदान पहली बात तो ये इस जो रिकॉर्ड पर आया तो अच्छा है कि मैंने गुजराती मीडियम से मैट्रिक पास करना था। अच्छा। तो 5वीं क्लास में जब मैं पहुंचा तो 5वीं क्लास में मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के किसी दोस्त ने कहा कि इस बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। अच्छा, इंग्लिश मीडियम। तो पहले ये नहीं पूछते थे वालिदैन कि पढ़ाएं न पढ़ाएं, आपकी क्या राय है, वो उनका फैसला हातमी होता था। हातमी फैसला हुआ और मुझे 5वीं से दूसरी क्लास में भेज दिया गया इंग्लिश मीडियम में। और अल्लाह का फजल ही हुआ, बज़ाहिर तो 2-3 साल में नीचे चला गया, लेकिन ये अल्लाह का करम हुआ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड में फर्स्ट आया तो 4th में गया, 4th में फर्स्ट आया तो 6th में गया। एक ही क्लास छोड़, एक ही क्लास, डबल प्रमोशन कहते थे। तो इसी तरह 6th में डबल प्रमोशन से मैं 8th में चला गया। इससे एक बात तो ये है। और इसके बाद
میٹرک جو کیا وہ میٹرک انگلش میڈیم سے کیا. اچھا انگلش میڈیم سے کیا. لہٰذا میٹرک انگلش میڈیم سے کیا تو طے ہوا کہ اب جو بھی آگے BA MA LLB کریں گے وہ انگلش میڈیم میں ہوگی. اچھا انگلش میڈیم میں ہوگی. الحمدللہ انگلش میڈیم میں ہوئی اور میں یونیورسٹیز میں بھی انگلش میں بھی پرچہ دیتا تھا, انگلش میں ہی سوال کے جواب لکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا. اس کی آسانی کیا ہوئی؟ اس کی آسانی یہ ہوئی کہ جب میں 1985 میں وفاقی وزیر بن کر دفتر میں گیا اور دفتر میں پہنچنے کے بعد میں اپنی ٹیبل کرسی پر بیٹھا تو میرے سامنے میری منسٹری تھی لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانی, پہلی منسٹری. ماشاء اللہ. تو میں نے دیکھا کہ سارا لٹریچر OPF کا ہے, OEC کا ہے, جتنی بیورو آف امیگریشن کا ہے, سارا لٹریچر انگلش میں تھا. میں نے کہا اگر آج مجھے انگلش نہ آتی ہوتی تو مجھے شرمندگی ہوتی, لیکن اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اور انگلش میڈیم میرے لیے سارا بن گئی اس وقت. اس وقت کے کوئی ایسا آپ کا استاد جو آج بھی آپ کو یاد ہو, جن سے ایک محبت خاص لگاؤ؟ کراچی کے کمشنر تھے شعیب احمد صدیقی. شعیب احمد صدیقی. ان کے والد کا نام تھا پروفیسر مسیح الدین صدیقی. ان کے نام کا روڈ ہے ہل پارک پہ, پروفیسر مسیح الدین صدیقی روڈ. وہ میرے انگلش کے استاد تھے, بہت اچھا پڑھاتے تھے اور بہت زیادہ کمال کے آدمی تھے. ان کی انگلش بھی اتنی اچھی کمال کی تھی, اردو اتنی کمال کی تھی. حاجی صاحب آپ کو مختلف قسم کی منسٹری ملی, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ ظاہر ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے روئے روائیں. ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا, بہت ساری چیزوں میں آپ ایک ساتھ آگے بڑھے. آپ نے ملک کی سیاست کے حوالے سے, وہ تو ایک طرف بات ہے, رفاہی کاموں کو لے کر, ملک کے حالات کو لے کر, اس کے بعد اتنی بڑی ذمہ داری کہ قائد اعظم کے نوادرات کو سنبھالنا. کون سا ایسا خاص وقت تھا جو آپ کہتے ہیں میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ منسٹریز میں تو میں رہا, جیسے میں نے کیا پہلی منسٹری تھی لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانی تھی, دوسری منسٹری تھی پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز, تیسری تھی ہاؤسنگ اینڈ ورکس, اور چوتھی تھی ماحولیات. یہ ماحولیات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنانے کی توفیق عطا فرمائی. تو ظاہر ہے کہ منسٹریز میں یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ اگر اسکول میں جائیں تو اچھا, اسکول میں تعلیم اچھی نہیں ہے, ہاسپٹل میں جائیں تو پڑھائی اچھی نہیں ہے. تو منسٹریز کے دوران اس طے کر لیا تھا کہ اب انسانیت کی خدمت کے لیے المصطفیٰ کا نام تو سب دوستوں نے تجویز کر کے رکھا, لیکن المصطفیٰ کے نام سے اب کام کریں گے. اور اس کے بعد سے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی بنی. اس کا ہیڈ آفس کراچی میں گلشن اقبال میں ہے, لیکن اورنگی میں بھی ہے, شاہ فیصل کالونی میں بھی ہے, اور کراچی کے مختلف علاقوں میں یہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی الحمدللہ. اس کی بنیاد کس سن میں پڑی؟ 1983 میں اس کی بنیاد پڑی. اس میں آپ کے گھر والوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا؟ ہمارے دوستوں نے مل کر سب نے بنائی, گھر والوں نے صرف تعاون کیا, اور ظاہر ہے کہ میمن میں برادری سے تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ڈونیشن ملنے میں بھی ہمیں آسانی ہوتی. میمنوں کا تو ویسے بھی دل بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ اور میمن کمیونٹی کا سر, میں خود میمنوں کی بہو ہوں, تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی, کیا یہ صحیح بات ہے کہ میمن کبھی بھی اپنے دوسرے میمن ساتھی کو گرنے نہیں دیتا, سنبھال لیتا ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کے اندر ایک خاص بات ہے. تو آپ لوگوں نے صرف میمنوں کو ہی سپورٹ کی یا میمن کے علاوہ بھی دوسرے؟ نہیں, ہمارے سپورٹ میں تو میمن ہو یا نان میمن ہو, ہندو ہو یا عیسائی ہو, یہی پوچھنا چاہتے, پارسی ہو یا کوئی بھی ہو, اسی طرح سے راجپوت ہو, رانگڑ ہو, کوئی بھی ہو, سب کی مدد کرنا المصطفیٰ کے ذمہ داریوں میں سے شامل ہے.
اب مثال کے طور پر المصطفیٰ کا ذکر چل پڑا ہے تو ہمارے یہاں 68,000 ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کے آپریشن فری ہو چکے ہیں. اچھا. اسی طرح سے آنکھوں کے کیٹریکٹ سرجریز یہ 2.5 لاکھ ہم مفت کر چکے ہیں. تو سر اس کا کوئی کرائٹیریا ہے یا کوئی بھی کوئی بھی آ جائے اچھا بس وہ ہمارے ذرا معلومات کرنے میں آسانی ہو. یہ ڈیزرونگ کیس ہے, وہ ڈیزرونگ کیس ہے تو اس کی ہم الحمدللہ مدد کرتے ہیں. پھر یہ کہ المصطفیٰ کی مدد میں یہ بات بھی ذہن میں رکھے ڈائلیسس ہمارے یہاں فری آف چارج ہے. ناظرین یہ تو اس پروگرام کے توسط سے, اور حاجی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, یہ ایک میں سمجھتی ہوں جس کو نہیں پتہ اس کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ آج کے دور میں ڈائلیسس کرانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ ایک بہت مہنگا ترین علاج ہے. ڈائلیسس بھی کب سے فری ہے حاجی صاحب؟ شروع سے 1983 کے بعد ایک بندہ انگلینڈ سے آیا, بولتا کہ میں آپ کو کچھ ڈائلیسس کی مشینیں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا 83 کہا کہ آپ مختلف اداروں کو بھی دیکھ لیں. وہ مختلف اداروں کو انہوں نے 83 میں دیکھا اور اس کے بعد تمام اداروں کو دیکھنے کے بعد سلیکٹ کیا المصطفیٰ کو. اچھا المصطفیٰ کو دوں گا. صرف 4 مشینیں تھیں, اب ہمارے پاس 14 مشینیں ہیں 40 لیکن علاج فری ہے. ایسے ہی تھیلیسیمیا, ایسے بچے جن کے جگر سے خون پیدا نہیں ہوتا, جلدی بیچارے 17 18 20 سال میں انتقال کر جاتے ہیں. کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو 18 سال تک زندہ رہتا ہے. تو الحمدللہ ان سب کا بلڈ کا ٹرانسفیوژن یہ الحمدللہ فری آف چارج المصطفیٰ کو ہوتا ہے. آپ ایک پروگرام المصطفیٰ کے تھیلیسیمیا سینٹر میں کریں, آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنی اچھی جگہ کس نے دی. دینے والے دینے کو تیار ہیں, لینے والے کو ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. امانت میں خیانت نہ ہو تبھی شاید دل لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے. حاجی صاحب اب میں تھوڑا کہ باغ جنا کے حوالے سے ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین یہ قائد اعظم کا مزار ہے. ہم اس ایوان کے اندر موجود ہیں جہاں پہ قائد اعظم کے نوادرات موجود ہیں. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ آپ کو سن کر یہ تعجب ہوگا بہن کہ جب یہ میرے پاس منسٹری آف انوائرمنٹل افیئرز آئی اس سے 40 سال پہلے تک یہ تمام قائد اعظم کی چیزیں ویئر ہاؤس میں رکھی تھی. ویئر ہاؤس کا اردو ترجمہ دوسرا ہے گودام. گودام میں یہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں اور مجھے یہاں کے اسٹاف نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو چارج دیا ہے تو ویئر ہاؤس کی چیزوں کو نکال کر آپ میوزیم بنائیں. الحمدللہ میں نے پہلی میٹنگ میں ہی طے کر لیا کہ آج میوزیم کی بات کرنی ہے. بڑے بڑے 20 21 22 گریڈ کے افسران میری چیئرمین شپ میں بیٹھے تھے اور آخر میں نے سوال پوچھا کہ قائد اعظم کے نوادرات کہاں رکھی ہیں, قائد اعظم کی میوزیم کی چیزیں کہاں رکھی ہے؟ تو ان کا بہت سنبھال کے رکھی ہے. میں نے کہا سنبھال کے کہاں رکھی ہے؟ گودام میں. انہوں نے کہا گودام میں. اور گودام میں کوئی چوہا بلی ایک چوہا گھس جائے, تھوڑی سی دیمک گھس جائے تو ختم ہو جائے گا سارا کام. تو بولا میں نے کیوں رکھا ہے؟ بولا کسی زمانے میں طے ہوا تھا کہ جاپان سے کوئی ماہر آئے گا. میں نے کب تک آئے گا؟ 40 سالوں میں تو آیا. کب تک انتظار کریں گے؟ لہٰذا پھر الحمدللہ اسی میٹنگ میں نے کہا آخر میں ایک پوائنٹ ریز میں کروں گا کہ پاکستان میں کوئی میوزیم بنانے والا نہیں ہے کہ آپ جاپان سے بلائیں گے. تو جو ڈائریکٹر جنرل آرکائیو سے تمام میوزیم پاکستان کے انچارج ڈاکٹر نبی احمد خان انہیں ہاتھ اٹھایا, سر میں بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا فرمائیے. کیا بات. بولا کوئی جاپان سے آدمی بلانے کی ضرورت نہیں ہے, میں حاضر ہوں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کب قائد اعظم کا میوزیم تیار چاہیے؟ میں نے کہا 25 دسمبر 1987 کو تیار چاہیے.
बोला तैयार 25 मिलेगा। दिसंबर मुझे ये अंदाजा था कि इस तरह के कामों में थोड़े टाइम लगता है। ताखीर हो जाती है, तो बाद में थोड़ी ताखीर हो गई, तो उसका नतीजा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह 23 मार्च 1988 को ये मैंने आपने बोर्ड लिखा, इसका इफ्तिताह किया और अब तक लाखों का लोग इसका विजिट कर चुके हैं। ये रश का आलम इतवार के अलावा रोज़ाना होता है और लोग आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से भी आते हैं और देखकर कायद आज़म को खुश होते हैं और दिल में गुनगुनाते हैं, यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, है कायद आज़म तेरा एहसान एहसान। उनके एहसानात हैं और उनका एहसान है कि अल्लाह ने उनको तौफीक दी, ये तमाम चीज़ें महफूज हैं। अगर आपको ये मौका नहीं मिलता, एक मिसाल है, नहीं मिलता और ये चीज़ें वेयर हाउस में ही पड़ी रहती, मतलब 40 सालों में कुछ तो नुकसान हुआ इन चीज़ों का या नहीं हुआ? आपने जब इन चीज़ों को 40 साल बाद निकाला, आपको लगा कि इन तमाम चीज़ों में कुछ न कुछ हो गई? कुछ लगा, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा भी, गायब हुई ये चीज़ें, कुछ चीज़ें नुकसान हो गया, कुछ नुकसान हो गया और वो नुकसान बिल्कुल आखिरी अंजाम तक पहुंच जाता अगर ये काम अल्लाह मुझसे न लेता। तो अल्लाह ने ये काम लिया और अल्लाह ने इस काम को काबिल तक पहुंचाया। फिर एक तो ये, इसका नाम मैंने उर्दू में रखा था ऐवान नवादरात कायद आज़म, बिल्कुल, क्योंकि उर्दू को रवाज देना हमारी जिम्मेदारी है और पाकिस्तान की सरकारी लैंग्वेज अब उर्दू है। ये अलग बात है कि उर्दू में न प्राइम मिनिस्टर तकरीर करता है, न कोई मिनिस्टर तकरीर करता है, लिखवाई जाती है तो इंग्लिश में बकायदा, इंग्लिश में आता है सब। हालांकि मैं कहते हैं सर ये तो हमारी ज़बान है, उर्दू ही को प्रमोट करना चाहिए ना। हम अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हुए क्यों इतना शर्मिंदा हो? यही बात मैं काबीना में भी ले आया। अच्छा, कैबिनेट में जब ये मेरा एक दौर ख़त्म होने वाला था, यानी आखिरी ऐसा वक्त आ गया, तो फिर मैंने उनके सामने कहा कि 10 साल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पास किया था कि 10 साल में पाकिस्तान की सरकारी ज़बान उर्दू होगी। तो जुनेद साहब से कहा कि 10 साल से तो ज़्यादा हो गए और आपने कोई उर्दू में पास नहीं किया। उनका आप कैबिनेट में ले आइएगा, बात करेंगे। मैं कैबिनेट में ले आया। कैबिनेट में जब मैं ले आया तो कुछ अंग्रेज़ी के ख्वाहिशमंद लोग थे, अंग्रेज़ों के परस्तार थे। उन्होंने कहा कि नहीं, वाई उर्दू इज़ एज फॉरेन फॉर अस एज इंग्लिश। उर्दू हमारे लिए इतनी अजनबी है जितनी इंग्लिश है। तो मैंने कहा ये तय कर लें आज काबीना की मीटिंग में कि अभी जो कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो आप अपनी इलेक्शन की मुहिम इंग्लिश में चलाएं, उर्दू इंग्लिश में चलाएं। बोले इंग्लिश में तो नहीं चला सकते, इंग्लिश तो कोई समझेगा नहीं। तो मैंने कहा जाहिर है कि फिर गलत बात है, लेकिन बहरहाल उनको इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि अब बहरहाल इस वक्त मुल्क में पास होने के हद तक तो पास हो चुका है कि ये हमारी सरकारी ज़बान इंग्लिश उर्दू है। अच्छा हाजी साहब, एक सवाल है मेरा, पता नहीं अभी तक किसी ने आपसे किया है नहीं किया। आपकी शख्सियत को एक नज़र देखो तो जिना की झलक लगती है। आपने कैप भी उनकी तरह लगाया हुआ है, कोई ख़ास वजह? दरअसल मिनिस्ट्री के दौरान जब मुझे महसूस हुआ कि मैं जीत के आया हूँ जिना के इलाके से, तो मुझे जिना कैप पहननी चाहिए। अब वो सिंधी कैप भी मैं पहनता था, तो पूछते थे कि सिंधी कैप क्यों पहनते हैं। मैंने कहा सिंध का रहने वाला हूँ तो सिंधी कैप पहनता हूँ। और वो ये कायद आज़म, मैंने कहा कायद आज़म ने हमें पाकिस्तान बना कर दिया, तो इसलिए मैं कायद आज़म की जिना कैप पहनता हूँ। और ज़ाहिर है कि इंसान सारी काबीना में जिना कैप पहनने वाला मुनफरिद लगता था, तो इसलिए मैंने जिना कैप पहननी शुरू की। हाजी साहब, आपने LLB भी किया हुआ है, तो इतना सब कुछ LLB का कोई ऐसा वाक़या बताएंगे कि ये LLB करने के बाद कोई ऐसा वाक़या अपनी इस तालीम से आपने कोई बड़ा कारनामा, कोई ऐसी बात जो आज भी आपकी याददाश्त में महफूज हो? इंग्लिश में मैं
LLB میں نے انگلش میں ہی کیا، جیسے بتایا MA بھی کیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم کو پڑھایا جاتا تھا. میں نے ویسے اردو لا کالج سے گریجویشن کی ہے وفاقی اردو لا. اور وفاقی یونیورسٹی اب بن گئی ہے، بالکل. تو میں نے وہاں سے کی ہے. اب میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ جو ہم کو پڑھایا جا رہا ہے انگلش میں، تو ایک لا آف ایکویٹی، اردو میں کہتے ہیں قانون نسبت، لا آف ایکویٹی پڑھائی جاتی تھی. لا آف ایکویٹی انگلش میں پڑھائی جاتی تھی، اور اس میں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ لا آف ایکویٹی واز انوینٹیڈ بائی UK 45 years ago. تو میں نے ایک عالم دین سے پوچھا یہ 40-45 سال پہلے، بولے نہیں، لا آف ایکویٹی کی تعلیم تو امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے. کتابوں میں. تو اس لیے سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. دیکھیں نا، میں لا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا بھی سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں. حضرت سعد ابن ابی وقاص ایک صحابی تھے، ان کو دل میں تھوڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے حضور سے پوچھا کہ دل میں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، 7 اجوا کھجوریں مدینہ شریف کی لیں. اچھا. اس کو لیں، اس کو کھولیں، اندر سے جو بیج نکلے گا اس کو آپ چکنا چور کر دیں، اور بیج کو اور میدے کو مادہ کو ملا کر، دونوں کو ملا کر آپ کھائیں تو آپ کی بیماری دور ہو جائے گی. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کی بیماری دور ہو گئی. خود حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور کا استعمال تواتر سے ہوگا اس گھر میں کبھی بیماری نہیں ہوگی. یرقان کی بیماری، ABCDE، یہ 5 قسم کے یرقان ہوتے ہیں، جی. نہیں ہوگی. لیکن یہ بات لا یونیورسٹی میں مجھے نہیں پڑھائی جاتی، یہ بات میں سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں، مجھے نہیں پڑھائی جاتی. اسی طرح سے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، اس کی سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں، وہاں بھی نہیں پڑھائی جاتی. تو ظاہر ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس ملک کے لوگوں کو جو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا، اس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. بہت سی چیزوں میں پیچھے. ناظرین، جس جگہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے قائد کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کا پلنگ ہے، ان کی چیزیں ہیں، ہم نے بیک گراؤنڈ میں آپ کو دکھایا. ناظرین، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ سب سے پہلے تو اس کا سہرا ان کے سر جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ اس وقت ان چیزوں کو نہ سنبھالتے تو شاید ویئر ہاؤس میں چوہے بلی کھا چکے ہوتے. یہ ہمارے ملک کے کہنا چاہیے وہ ہیروز ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہمیں تا حیات ضرورت رہے گی. اور ہمارے ملک میں کب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے عہدوں سے، پیسے کے علاوہ عہدوں سے پیار کرنا سیکھیں گے، اپنے عہدوں سے دیانت برتنا سیکھیں گے. کیا ان جیسے لوگوں کے بارے میں پڑھ کر، دیکھ کر بھی ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ کتنا بتائیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہوتی. آج کل کے دور میں لوگ صرف پیسے کی دوڑ میں لگ گئے ہیں. ایسا ہی ہے حاجی صاحب؟ بے شک. پیسہ اور ظاہر کے امپورٹنٹ چیز ہے. عام لوگ بھی، افسران بھی، حکمران بھی، سب پیسوں کی دوڑ میں لگ گئے ہیں. اور پیسہ کرپشن کا راستہ کھولتا ہے. کرپشن ہی ہے ہمارے ملک میں، اور ہے کیا. حاجی صاحب، آپ سے ہم اب یہاں سے تھوڑا سا ناظرین آپ کو باہر لے کے جائیں گے، کیونکہ باغ جناح سے بھی ان کا ایک گہرا تعلق ہے. اور ہم یہاں موجود ہوں اور باغ جناح میں حاجی غنی طیب صاحب کے ساتھ نہ جاؤں، ایسا تو ممکن نہیں ہے. یہاں سے اٹھتے ہوئے میں آخری سوال کروں گی حاجی صاحب، ان تمام چیزوں میں جتنے بھی نوادرات رکھے، آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ آپ کو جان کر خوشی ہوگی، قائد اعظم کے پاس ان کی زندگی میں مختلف قرآن شریف کے نسخے تھے. ماشاءاللہ. ابھی جاتے ہوئے دکھاؤں گا. بالکل. وہ قرآن شریف کے نسخے بھی محفوظ ہیں، اور ان کا ایک الگ باکس بنایا گیا ہے تاکہ لوگ ان کی بھی زیارت کریں. ماشاءاللہ. 2 گاڑیاں قائد اعظم کی، پیکارڈ اور کیڈیلیک، وہ بھی آپ جاتے ہوئے دیکھیں گے. وہ قائد اعظم بہت مالدار آدمی تھے، بیرسٹر تھے. اور پوری دنیا کے لوگ
ان کو کیسز لڑنے کے لیے باہر بلایا کرتے تھے، تو قائد اعظم جاتے تھے اور قائد اعظم نے یقیناً بہت بڑا کام کیا۔ تو قائد اعظم کی جو مختلف قرآن شریف کے آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی۔ قائد اعظم بیرسٹر تھے، تو جہاں جہاں دلی میں، بامبے میں اور کراچی میں جہاں جہاں بیرسٹری کی، اس کے فوٹو بھی یہاں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو نام پروگرام میں دکھائیں گے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت کچھ اللہ نے توفیق دی۔ یہ چیزیں یہی سوچتا ہوں کہ اگر اللہ یہ موقع نہ دیتا تو اس کو سنبھالنا مشکل تھا۔ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آج کی جو ہم جنریشن بڑے مزے سے آ کے یہ وزٹ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کی بہت زیادہ محنت، ان کی زندگی کا ایک قیمتی حصہ جو انہوں نے ان نوادرات کو سنبھالنے میں لگا دیا۔ ناظرین، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ ایک لمحہ ہے، اس کو سمجھیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے گولڈن ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے وقتوں میں اپنی زندگی کی تمام عیاشیوں کو ایک طرف کر کے اپنے وطن کے لیے یہ سرگرم ہو گئے۔ ایک ایک کام کے باغ جناح کا بھی جو واقعہ ہے وہ بڑا مزے کا ہے۔ وہ ہم باغ جناح میں ہی اسی طرح باہر کی طرف ہم جائیں گے، ایک کے مزار کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اور وہاں چلتے ہوئے حاجی صاحب سے ہم اور بھی ایسے سوالات کریں گے، کیونکہ آپ کو حق ہے کہ آپ ماضی کے بارے میں جانیں، آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو وقت گزار کیا ہے، یہ لوگ ان وقتوں کے گواہ ہیں، یہ گواہ ہیں ان وقتوں کے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور سچ کہوں تو میں وہ سوالات کر ہی نہیں رہی جو مائنڈ میں تھا، کیونکہ ان سے ملنے کے بعد ایک الگ ہی فیلنگ ہے۔ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید ہم اس دور میں ہیں، اور میں ان سے جتنی زیادہ اس دور کی باتیں کر سکوں، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میرے پاس چونکہ پیٹرولیم منسٹری بھی رہی نا، تو پاکستان کے جس علاقوں میں میں جاتا تھا تو پیٹرولیم منسٹری کے پاس جو ہے کوئی تلاش کرتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھ لوں، تو اچھی خوبصورت مسجد بنی ہوئی نہیں تھی، اور اس کے واش روم کے اندر اتنی بدبو آتی تھی کہ آمدی آدمی جا نہیں سکتا۔ میں نے ایک آرڈر پاس کیا، اب نیا کوئی بھی پیٹرول پمپ بننے کا لائسنس جاری نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ ایک خوبصورت چھوٹی مسجد، بہترین وضو خانہ اور بہترین لیبارٹری باتھ روم جو ہے وہ نہیں ہوگا تو نہیں بن سکے گی۔ ہزارہ مسجدیں تو میرے دور میں بنی، لیکن اب ہزارہ اور بن گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ لوگ وہاں جاتے ہیں، آتے ہیں، اور مجھ سے ہی پوچھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم رکے تو بہت خوبصورت ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ یہ کس سن کی بات؟ یہ اللہ کا کرم۔ یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 87 کی بات، 87 کی بات ہے۔ 86۔ دیکھیں ناظرین، ان لوگوں نے آپ کو کیا کیا سہولیات دی ہیں جو شاید ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ واقعی جو سچ بات ہے یہ ہمیں نہیں پتہ تھی۔ آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو بہت ساری باتیں کھل رہی ہیں۔ چلیے حاجی صاحب، تھوڑا سا ہم باہر کی طرف چلتے ہیں اور مزار قائد کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہم باہر بھی چل کے آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ خوش۔ ناظرین، اس وقت جہاں میں موجود ہوں یہ مزار کے باہر، قائد کا جو مزار ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے ان وعدوں کے، ان خواب کی۔ انہوں نے ہمیں دو قومی نظریہ سمجھایا کہ ہمیں الگ وطن کی ضرورت ہے، لیکن کیا واقعی یہ وہی وطن ہے جس کا خواب ہمارے قائد نے دیکھا تھا؟ حاجی حنیف طیب صاحب، یہ وہ نام جنہوں نے ہمارے قائد کی چیزوں کو سنبھال کے رکھا ہے، ان کے جوتے، ان کے کپڑے، ان کے برتن، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ جس وقت وہ مجھے ساتھ ہم چل رہے تھے اور وہ ان چیزوں کے بارے میں مجھے بتا رہے تھے، تو ان چیزوں سے ان کی عقیدت، محبت میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتی۔ 40 سال تک ویئر ہاؤس میں وہ چیزیں پڑی سڑ رہی تھیں، خراب ہو رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے عہدے کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو ایک میوزیم میں
کس طرح پیار سے رکھا. آج بھی میں جب یہاں آئی ہوں تو لوگوں کا رش دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اتنا زیادہ رش, مطلب ہمارے لوگوں کو اتنی محبت ہے اپنے قائد کی چیزوں سے. تو سوچے نا, میں تو اس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جنہوں نے ہمارے قائد کی چیزوں کو یہاں سنبھال کے رکھا ہے. جی حاجی صاحب, زبردست لگ رہا ہے. یہ آپ کی عنایت ہے جو ہم باغ جناح وغیرہ سے آج بھی فیضیاب ہوتے ہیں. کس زمانے میں بنا باغ جناح؟ قائد اعظم کے مزار کو ہاں بنے ہوئے تو بہت عرصہ ہو گیا, لیکن اس کے بن جانے کے 40 سال بعد تک 61 ایکڑ کی جگہ 61 ایکڑز کی جگہ یہ دھول مٹی اڑتی تھی. اچھا, جس چیز پہ ہاتھ لگاؤ تو آپ کے مٹی ہاتھ میں آ جائے گی. اچھا, یہ سوچا, میں نے دیکھا, میں اس علاقے سے ایم این اے بھی تھا, منسٹر بھی تھا. میں نے محمد خان جنیجو صاحب سے پوچھا کہ 25 دسمبر کو آپ قائد اعظم کے مزار پر آئیں گے اس مرتبہ؟ بولا آؤں گا. 25 دسمبر. بولا پھر مجھے بھی اطلاع کر دیجیے گا, میں بھی آؤں گا, اور آپ سے ایک خاص موضوع پر وہاں بات کرنی ہے. آئے, مزار پہ حاضری دی, فاتحہ پڑھی, اور اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی بات کرنی تھی نا, وہ بات کریں آپ. تو میں نے کہا دیکھیے, قائد اعظم نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے, یہ جگہ ہمیں بنا کر کے دی ہے, ہاں, اور یقیناً اس جگہ کو سنبھال کے رکھنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. اور میں ان کو پھر ایک لے کے آیا ماربل کے پاس. ماربل جب پورے ہاتھ پھیرا نا, میری انگلی کالی ہو, مٹی ہوگی مٹی سے. میں نے کہا یہ حال ہم نے قائد اعظم کا مزار کا کر رکھا ہے. بولے یہ تو ہے مسئلہ, اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ قائد اعظم کا ایک باغ قائد اعظم تحفہ آپ کراچی والوں کو دیں. ان کا میں دینے کے لیے تیار ہوں, آپ بنائیں باغ قائد اعظم کا نقشہ. آپ اور ایک سر سید یونیورسٹی کے اس وقت چانسلر تھے ZA نظامی, آپ دونوں مل کر بنائیں اور پھر مجھے دکھائیں. تو نقشہ ہم نے بنایا نقشہ, KDA نے اس میں بڑی مدد کی, اور زیغم صاحب نے بھی بڑی مدد کی, نظامی صاحب نے بھی بہت مدد کی. اور پھر اس کے بعد جب تیار ہو گیا پورا یہ باغ قائد اعظم جو آپ کو نظر آ رہا ہے, جگہ جگہ ماربل ہے, فوارے ہیں, جگہ جگہ درخت ہے, بہترین پودے لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھ کر کے اگر کوئی پورا وقت اسی کام کے لیے وزٹ کے لیے آئیں تو آپ کو خوشی ہوگی. تو میں نے جب ان کو دکھایا, جب کہا کہ آپ آئیے, میں نے کہا باغ قائد اعظم کے لیے نقشہ تیار ہے, آپ کراچی آئیے. تو کراچی انہوں نے آنے کا مجھے ٹائم دیا. جب وہ آئے تو گورنر سندھ اشرف W تابانی بھی آئے, چیف منسٹر سندھ غوث علی شاہ بھی آئے, اور پھر اس کے بعد نیچے دری بچھائی گئی. دری کے اوپر ایک قالین بچھایا گیا, اور قالین پر یہ نقشہ رکھا گیا باغ قائد اعظم کا, اور ان کو دکھایا کہ یہ باغ قائد اعظم کا نقشہ ہوگا. انہوں نے دیکھا, ہر طرف سے جائزہ لیا, تھوڑی بہت اس میں ترمیم کی, اور اپروول دے دی کہ اب اس کو آپ کیبنٹ میں لے آئیں. کیا بات. کیبنٹ میں لے گیا, اور کیبنٹ کے سامنے بھی بریفنگ ساری میں نے دی اللہ کے فضل سے, اور کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا, اور اس کے نتیجے میں یہ باغ قائد اعظم بننا شروع ہوا. اس میں رائے کہ اپروول دینے میں محمد خان جنیجو صاحب کا بھی بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول. اور بننے میں پھر تو کئی سال لگے. بعد میں جب پرویز مشرف صدر تھے تو یہ سب چیزیں مکمل ہو گئی تھیں, تو انہوں نے پھر اس کا افتتاح کیا تھا. اس طرح سے تو پہلے میوزیم کا خیال آیا, پھر باغ جناح کا خیال آیا. میں کہتی اس طرح کی تو حاجی صاحب شاید ہی چیزیں اب آج کے دور میں کوئی بنانا چاہے, کیونکہ ہمارے کراچی کا اس وقت جو حال ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے. کراچی تو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے, ہاں, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, اور موئنجو ڈارو کا دوسرا نشانی بنی ہوئی ہے کراچی. ایسی کراچی کا حال کر رکھا ہے. تو کراچی کے ساتھ تو یقین بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے, بہت بدسلوکی ہوئی ہے. کراچی کو اللہ تعالیٰ
پھر سے آباد رکھے. رونقوں کا شہر تھا, روشنیوں کا شہر تھا. اس میں پہلے صرف ایک بنس روڈ کباب والے مشہور تھے, اب تو ناز آباد میں بھی, فیڈرل بی ایریا میں بھی, گلستان جوہر میں بھی ہر جگہ کھانے پینے کی چیزیں بک رہی ہیں اور لوگ محبت سے آ کر کے ان کو استعمال کر رہے ہیں. حاجی صاحب, اس دور میں آپ نے جن جن لوگوں کی ابھی بات کی, نام لیا, ذکر کیا, سب سے زیادہ آپ کے سپورٹ میں کون لوگ تھے اور آپ کے مخالف میں کون تھے جو آپ کو ان کاموں سے روکتے تھے؟ کبھی ایسا کچھ ہوا, کوئی ایسا واقعہ آپ کی یادداشت میں محفوظ ہے کہ کبھی کسی کی وجہ سے کام میں رکاوٹ آئی ہو؟ دیکھیے اللہ کا کرم ہے, بندہ وزیر ہو کر بھی عاجزی اور انکساری کا پیکر بنے, عاجزی سے کام لے تو پھر اس کے ساتھ مخالفت نہیں ہوتی. یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ میرے ساتھ منسٹری کے دور میں کسی نے بھی مخالفت نہیں کی. سب جانتے بھی تھے, دیکھتے بھی تھے کہ یہ آدمی چلتے چلتے بھی لوگوں کی درخواستوں کو پڑھ رہا ہے, سائن کر رہا ہے, اس کو کام سے دلچسپی ہے, لوگوں سے محبت ہے. تو یہ ہوا تھا. باقی چاہنے والوں میں اختلاف کسی کو بھی ہو, لیکن چاہنے والوں میں خود پرویز جنرل ضیاء الحق بھی بہت چاہتے تھے مجھ کو, اور پرویز مشرف, محمد خان جنیجو, یہ دونوں بہت چاہتے تھے اور دونوں بہت ادب بھی کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ اتنا ادب کرتے تھے کہ وہ خود یہاں آ کر وزٹ کر کے دیکھتے تھے. وہ آپ نے بنا لیا ہے تو اب میں وزٹ کروں گا. تو یہ جو ہمارا میوزیم ہے جس پہ تو اگر رہ گیا ہو تو ضرور کر لیں. قرآن شریف جہاں رکھے ہیں وہ بھی ایک دیں, 2 کیڈیلیک گاڑیاں رکھی ہیں وہ بھی اس کو ضرور ریکارڈ کریں تاکہ دیکھیں. انہوں نے بھی دیکھا اور ہمیشہ اس بات پر وہ گلے سے لگاتے تھے میرے کو کہ واقعی آپ نے بہت اچھا کام کیا. حاجی صاحب, آپ میمن ہیں, آل میمن فیڈریشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں. 4 ٹینیور کے لیے 8 سال آل پاکستان میمن فیڈریشن کا میں صدر رہا ہوں. بالکل. تو کیا کہیں گے اب میمن کمیونٹی کو لے کر چلنا, میمن کیسے ہیں, سپورٹیو ہوتے ہیں میمن؟ سب سے زیادہ کراچی کو ڈونیشن دینے میں سب سے زیادہ شرف حاصل ہے. اس وقت نقصان بھی سب سے زیادہ میمنوں کا ہی ہو رہا ہے نا, تاجر ہے کیونکہ گل پلازا میمنوں ہی کی نشانی تھی نا, جو بالکل برباد ہو گئی. تو بہرحال کراچی کے لوگوں کو میں مخیر حضرات بہت ہیں. میمن لوگوں کو دینا جانتے ہیں, میمن لوگوں کو دے کر خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی اصل میمن جو ہیں, آپ تاریخ میں کبھی جائیں تو غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک شہزادے کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے, ورنہ یہ 700 سال پہلے ہندو تھے. سب مسلمان ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے, تو انہوں نے 3 خواہشات بتائیں. پہلی خواہش یہ ہے کہ ہم کاروباری لوگ ہیں, دعا کریں کہ ہم کاروباری لوگ رہیں. دوسری دعا یہ کہ میمن لوگ کاروباری لوگ ہیں. یہ بات تو ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں کوئی اچھا کام کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں. تو اگر ہم جہاں بھی جائیں کوئی اسکول بنا لیں, کوئی کالج بنا لیں, نیکی کا کوئی مدرسے کا کام بنا لیں, ہاسپٹل بنا لیں, یہ المصطفیٰ بھی سب میمن ہونے کے نشانی کے طور پر ہے. تو تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں نیکی کا کام کرتے ہیں. تو ہمارے بعد ہمارے آنے والی نسلیں یہ کام کو جاری رکھیں. تو غوث پاک کے شہزادے نے یہ دعا کی, یہ دعا قبول ہو گئی. اور آپ دیکھیں آج کراچی میں جتنی جگہ بھی ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں, بھلائی کے کام ہوتے ہیں, تو میمن اس میں پورا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات ہے. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں حاجی صاحب, اس میں چاہے بجلی مہنگی ہو رہی ہے, چاہے ٹیکسیز لگ رہے ہیں, مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, سب سے زیادہ نقصان بھی میمنوں کو ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب بجلی جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا, اور ہر وقت جب دیکھیں تو گیس بھی چلی جائے گی, اور گیس چلی جائے, پانی ہے ہی نہیں, پانی ہے ہی نہیں,
تو گیس نہ ہو، بجلی نہ ہو، پانی نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں تباہی ہے۔ لیکن پھر بھی تباہی کے باوجود میمن اس شہر کا اچھا چاہتے ہیں، بھلا چاہتے ہیں، بھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ حاجی صاحب، آپ کے دور میں جیسے آج ہم بات کرتے ہیں کہ بجلی، پانی، گیس، تعلیم نہیں ہے، اب تو جان کا بھی خطرہ ہے، اسنیچنگ ہے، مار دھاڑ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ گٹر کے ڈھکن نہیں تو بچہ گر گیا، ایک حادثہ ہو گیا، ڈمپر چڑھ گیا، یہ حادثہ سنتے ہیں بہت زیادہ۔ آپ کے دور میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے؟ پہلے اتنا برا حال نہیں تھا کراچی کا۔ روڈ جو بنتے تھے نا، جیسے پاکستان چوک ہے، ایک روڈ وہاں پتھر کا بنا ہوا ہے، ہم تو کارپیٹ بچھاتے ہیں، اور تھوڑی بارش ہوئی تو کارپیٹ سب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت برا حال نہیں تھا، اس وقت بہتر حال تھا۔ اب جہانگیر روڈ دیکھ لیجئے، لیاقت آباد دیکھ لیجئے، اور بھی جو سڑکیں ناظم آباد دیکھ لیجئے، گلشن اقبال کے مین روڈ پر دیکھ لیجئے، آپ کے دفتر کے باہر جو روڈ جو جا رہا ہے دونوں طرف ٹوٹ پھوٹ ہے، بری حالت ہے۔ حاجی صاحب سب چھوڑے نا، یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں، کیسے بھول گئے، اب اتنی امپورٹنٹ جگہ، بندہ بھوت بن جاتا ہے وہاں تو۔ سب بدترین حال یونیورسٹی روڈ کا۔ میں تو 3 گھنٹہ لگا کے کہیں اور سے نکل جاتی ہوں، میں یونیورسٹی روڈ ہی نہیں جاتی، اتنی بھیانک ہے۔ اچھا، ہماری حکومت کام بھی نہیں کر رہی نا، مزے کی بات، جتنا بھی سنا دو، جتنا بے عزت کر دو، نہیں وہی ٹس سے مس نہیں ہونا ہے۔ کام نہ کرنے کی بات کی جائے نا تو کہتے بس آپ کو تنقید ہی سوچتی ہے بھائی، تو اور کیا کریں، تعریف کریں؟ تعریف کیا کریں، جب اتنا روڈ کا برا حال ہے تو کیسے تعریف کریں؟ اچھا حاجی صاحب، بڑے مزے کی ایک بات ہے، پتہ نہیں شاید میری یہ ججمنٹ ہے یا کیا، اگر گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، بچہ گر رہا ہے، ایک دفعہ گر گیا، ایک ہفتے بعد پھر یہی واقعہ، پھر یہی واقعہ، پھر یہی واقعہ، پھر یہی واقعہ، ڈمپر کے نیچے کوئی آ رہا ہے تو ایک دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، پھر یہی ٹرن چل رہا ہے۔ اب گل پلازا جل گیا تو ادھر اس بلڈنگ میں آگ لگ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی بڑی آگ جو لگی ہے کل پرسوں 2-3 مطلب یہ آگ لگنے کا سیزن چل رہا ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا، آپ تھوڑا سا بتائیں گے کیا ہے یہ؟ ظاہر ہے کہ بہت دکھ کی بات ہے، اس شہر نے، اس کراچی نے اتنا نوازا وفاق کو بھی اور صوبے کو بھی، نواز ہی رہے نا، نواز رہا ہے، اور اس کو سنبھالنے کے بجائے یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، بربادی ہو رہی ہے۔ اور کوئی علاقہ، ابھی تو 2-4 علاقوں کے نام لیے، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے محفوظ نہیں ہے جہاں بندہ سکون سے اپنے گھر جا سکے، امن و امان کی زندگی پا سکے۔ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کراچی کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو توبہ کی اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ اس پروگرام کے حوالے سے تو حاجی صاحب نے جو دعا دی ہے، اور یہ مغرب کا بھی ٹائم قریب ہے، تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرے، کیونکہ ہمارے قائد نے جو ہمیں وطن دیا تھا وہ یہ خواب نہیں تھا جس میں آج ہم جی رہے ہیں۔ آج کی جو عوام ہے، ہم لوگ جو ہے، یہ کراچی معاشی ہب ہے، یہاں پہ لوگ کمانے کے لیے یہاں پہ لوگ آتے ہیں، مگر یہاں کے اپنے جو کراچی کے لوگ ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہیں۔ یہاں کے لڑکے پڑھے لکھے ہیں، ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں، لوگ ٹیکسز دے رہے ہیں مگر ان کو سہولیات نہیں ہے، بجلی کے لمبے لمبے بل بھر رہے ہیں مگر ان کے گھر میں بجلی نہیں ہے۔ میں تو حکمرانوں کے سوچنے کے لیے کہتا ہوں، یہ قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے، کراچی میں تدفین ہوئی، پاکستان بنایا۔ نواززادہ لیاقت علی خان کراچی کے تھے، اور اسلام آباد میں 16 منزلہ بلڈنگ کا نام میں نے رکھا ہے، اچھا، شہید ملت سیکریٹریٹ، قائد اعظم کی لیاقت علی خان کی نسبت سے۔ پھر بہادر یار جنگ اس شہر کے تھے۔ اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں تو محترمہ فاطمہ جناح، کس کو نام یاد نہ کیا جائے، لیکن اس کراچی کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے کہ کراچی کو عروج دینے کے بجائے اس کو زوال کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ حشر، بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ حاجی صاحب، دیکھنے والے ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے کسی بھی حوالے سے، ملک کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اور صحت کے حوالے سے، کوئی میسیج، کوئی ایسی بات دل میں جو آپ چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو، دیکھنے والوں سے شیئر کریں؟
میں تو اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو یہی کہوں گا کہ کراچی کی قدر کریں، کراچی کی عزت کریں. کراچی نے آپ کو سب کچھ دیا، کراچی ہی آپ کو کاروبار دے رہا ہے، کراچی آپ کا مستقبل سنوار رہا ہے، کراچی سندھ کا سارا بجٹ سنبھال رہا ہے، مرکز کا سارا بجٹ کراچی سنبھال رہا ہے. تو کراچی کو بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جب بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کراچی عزت دے گا، کرم فرمائے گا. بہت شکریہ. حاجی صاحب 2 سوال اور میں آپ سے کرنا چاہوں گی. یہ تو اتنی آپ کی خدمات کے بارے میں، آپ کی چیزوں کے بارے میں، اسٹرگل کے بارے میں بات ہوئی ہے. ظاہر ہے آپ خود بھی، آپ کی ایک لائف ہے. اگر صرف ان تمام وزارت اور تمام عہدوں کو، ساری چیزوں کو ہٹا کے اگر بات کی جائے، خود آپ بحیثیت طبیعت جب آپ نوجوانی کے اس میں تھے، کیا ایسا شوق تھا کھیلوں کے حوالے سے، گھومنے پھرنے کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے، کیا چیز کا بہت شوق تھا؟ کیونکہ اللہ کے فضل سے 1965 میں نوجوانی کے دور میں میں نے انجمن محبان اسلام احباب کے ساتھ مل کر بنائی. ارادہ یہ تھا کہ اس کو تھوڑے سالوں بعد انجمن طلبہ اسلام میں تبدیل کر دیں گے. تو 1968 کے جنوری میں 20 جنوری 1968 کو انجمن طلبہ اسلام بنائی. کراچی سے بنی اور پورے پاکستان میں اس کی برانچیں بنی. اب 800 سے زیادہ برانچیں پاکستان بھر میں انجمن طلبہ اسلام کی موجود ہیں. اور دوسرا یہ کہ کھیلنے کا شوق تھا تو مجھے کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا، اور میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ، مثلا میری اسکول کی ٹیم کے کپتان مشتاق محمد تھے. اچھا. میری کالج کی ٹیم کے کپتان وسیم باری تھے. میری کالج کی ٹیم کے کپتان صلاح الدین سلو تھے. ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی ہے. اللہ نے عزت سے وقت گزارا. اچھا، کرکٹ کا شوق تھا. شوق تھا. کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ شوق ہے کھانے کا، اچھا کھانا کھانے کا؟ اللہ کا کرم ہے. ویسے میں نے مہمان ہے نا، اس لیے میں نے پوچھا ہے. نہاری بہت کھائی. گھر کی باہر کی؟ باہر کی. اچھا، باہر کی. بتائیں ذرا ناظرین، صحت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور حاجی صاحب کو دیکھیں باہر کی نہاریاں. کہاں کی نہاری؟ جاوید نہاری؟ پہلے بنسروڈ کی نہاری زیادہ مشہور تھی. عیدگاہ کی بھی نہاری بہت مشہور تھی. اچھا، نہاری پسند ہے آپ کو؟ نہاری پسند ہے. اب ایج کے حساب سے نہاری نہیں کھاتا. شوربہ کھا لینا اس میں ڈبو ڈبو کے، مزے کا لگتا ہے وہ. تو چکن یا بیف؟ ظاہر کہ چکن اس وقت ایج کے حساب سے چکن ہی. چکن چاہیے. اچھا، عید اور بقرعید میں سے کون سا تہوار بہت پسند ہے؟ دونوں تہواروں کے موقع پر میرا کام المصطفیٰ کے لیے کھانے جمع کرنا ہوتا ہے. ارے ہاں، کیونکہ یہ کام کیسے چلے اگر یہ تمام چیزیں جمع نہ ہو. یہ تو میں بھول ہی گئی. ہاں، جمع. اور میں الحمدللہ عید کے دنوں میں بھی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کھالوں کے سینٹر میں، بقرعید کے معاملے میں بھی جمع کرنے اور گھر پہ جمع ہوئے اور جانور کاٹے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سینٹر پہ چلا گیا. اچھا، تو نیکی کا کام ہے، کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے، محبت ہے اپنے کام سے. آج بھی ماشاءاللہ پچھلے رمضان میں آپ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا. پچھلے رمضان کی 18ویں شب کو ہارٹ تھوڑی سینے میں کھینچا ہوا، اور پھر جب اس کو چیک کرایا ڈاکٹر کو بلا کر تو اس وقت بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، آپ بھائی صاحب کو کارڈیو ویسکولر لے جائیں. تو مجھے لے گئے تھے. 3 شریانیں بند تھی اور مجھے پھر اس کے بعد ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ لے گئے. 2 شریانیں جو تھیں وہ تو ہارٹ اٹیک کی اسٹنٹ لگا کر کھول دی گئی تھی، اور تیسری ہارٹ اٹیک کی جو تھی وہ انہوں نے ڈرلنگ کر کے کولیسٹرول، کیلشیم کولیسٹرول کو نکال دیا تھا. اللہ نے سلامت رکھا، لیکن اس کے بعد سے نقاہت بہت ہے، کمزوری بہت ہے. حاجی صاحب آپ کا. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت حاجی حنیف طیب صاحب موجود ہیں. اتنی کمزوری اور اتنی بزرگی میں بھی انہوں نے جس طرح ہمیں وقت دیا، اتنی محبت سے انہوں نے پورا ہمارے ساتھ پروگرام کیا. ظاہر ہے ان کی ایج ایسی نہیں ہے کہ ہم اتنا زیادہ ان سے ٹائم لیتے، مگر جس محبت سے اور جس پیار سے انہوں نے ہمیں وقت دیا، انٹرویو دیا، ساری چیزوں کو ڈیٹیل سے ہم سے ڈسکس کیا،
اس کے لیے میں خود کوثر چینل 5 آپ کا بہت بہت مشکور ہے حاجی صاحب. اور ناظرین آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ عہدہ سنبھالنا آسان نہیں ہے. اللہ عہدہ اگر دے رہا ہے تو اس کو دیانت سے سنبھالے اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا نیکی کا خانہ ضرور رکھے, کیونکہ کل کسی نے دیکھا ہے. یہی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت مشکل حالات میں بھی شاید بچا لے. یہ انہوں نے اپنے لیے تو بہت کچھ, میں سمجھتی ہوں آخرت کے لیے انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے کہ ان کے لیے لوگوں کے دل سے دعا ہی دعا نکلتی ہوگی. تو دیکھنے والے ناظرین کو یہ میں ضرور میسیج دینا چاہوں گی کہ خود کو ایسا بنائے کہ آپ لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بنے, تکلیف کا باعث نہیں. اسی دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں. اجازت دیجیے اپنی میزبان کوثر کو. اللہ نگہبان.